खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और क़ुदूस नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम में और इस खुसूसी जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं और मिली नगमे और तराने यकीनन हमारी मुहब्बुल वतनी के जज्बे को और उजागर कर रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंज रही हैं और हम गवाही टेलीविज़न पर यकीनन गुज़रे कई दिनों से मुसलसल अपने जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज का एपिसोड गवाही टेलीविज़न पर जश्न आज़ादी का ख़ुसूसी एपिसोड है, जिसमें हम क़याम पाकिस्तान के दौरान मसीहों के किरदार के बारे में बात करेंगे कि क्या किरदार, कितना कंट्रीब्यूट हमारी कौम ने किया है सियासी हलकों में, तालीमी हलकों में, शोबाए तिब में और दीगर जो हमारे शोबाए जात हैं, किस तौर से मसीही कौम ने क़याम पाकिस्तान में और इस्तेहकाम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया है। और इस बड़े वसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दरख्वास्त की अपने नहायती मोहतरम मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जनाब एंथनी नवीद साहब से, जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बड़ा ज़्यादा जद्दोजहद और स्ट्रगल की है, ना सिर्फ इस टेन्योर में जब वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली बने हैं, बल्कि इससे पहले जब वो मुख्तलिफ हलकों में जब वो नायब नाज़िम थे और दीगर उनकी जो है वो नशिस्तें थी, उन्होंने अपनी कौम का मुकदमा लड़ा है और बड़ी स्ट्रगल की है और उनकी बहुत ज़्यादा स्टडी है। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे इस मौजू पर, लेकिन हम आज पाकिस्तान के क़याम में और इस्तेहकाम में मसीहों के किरदार के बारे में बात करेंगे। और मैं शुक्रगुज़ार हूं उनके वक्त का और उनकी अवेलेबिलिटी का कि उन्होंने गवाही टेलीविज़न को इस मसरूफ़ दिनों में अपना वक्त दिया। सर, वेलकम टू द शो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम कोविड के वक्त में देख रहे थे, उससे पहले भी ना सिर्फ कराची में बल्कि थ्रू आउट सिंध आपने बहुत दुखी लोगों की मदद की है, उनका मुकदमा लड़ा है और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक दफ़ा फिर गवाही टेलीविज़न के सेट्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी गवाही टीवी के नाज़रीन हैं, सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। और इसी तरीके से आप गाए बगाए मौका देते हैं कि आपके नाज़रीन के साथ जो है वो गुफ्त व शनीद हो सके। और मैं एक आपके तवज्जुह से ही गवाही टेलीविज़न की पूरी टीम का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कोविड-19 में गवाही टेलीविज़न की टीम ने जिस अज़म और हौसले के साथ ना सिर्फ एक खुले दिल का मुजाहरा किया बल्कि अपने भी वसाइल को अपने लोगों के लिए खोला और बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर आपने जो है वो पूरे सिंध में जो है जो उस वक्त चैलेंजेस थे हमारे लोगों को, ना सिर्फ हमारे मसीह लोगों को बल्कि जो दूसरे भी ज़रूरतमंद लोग थे, आप उनके साथ खड़े थे इस मुश्किल घड़ी में। जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात थी, जिस तरीके से गवाही टीम ने काम किया और कुछ जगहों पर तो मैं भी आपके टीम के साथ था और हम सबको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज आपने इनिशिएटिव लिया है जश्न आज़ादी को मनाने का अपने व्यूअर्स के साथ, अपने नाज़रीन के साथ, ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपना पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। और हमें जिस तरीके से जो दूसरे त्यौहार हैं हम जिस तरीके से उनको सेलिब्रेट करते हैं, हमें अपने जश्न आज़ादी को भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और एक दफ़ा फिर आपके तमाम नाज़रीन को, आपकी पूरी गवाही की टीम को जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क़याम पाकिस्तान में आप एक बड़े ज़बरदस्त हिस्टोरियन भी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद आम लोगों को पता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम क्यों ना क़याम पाकिस्तान से कुछ गुफ्तगू करें कि क़याम पाकिस्तान में मसीहों का क्या किरदार रहा। बहुत सारे क्लेम्स इसमें लोग करते हैं, बहुत सारी सोचें जो है वो लोगों के पास हैं, लेकिन ये बात सच है
کہ مسیحیوں نے کردار ادا کیا، لیکن کس حد تک کیا اور کتنا کیا، کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اچھا چلیں ایک نئی بات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بات تو نئی نہیں ہے لیکن نئے انداز میں کرتے ہیں، اور وہ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم مسیحیوں کے کردار پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ہمیں جنرل بات کرنی چاہیے پہلے۔ بحیثیت ایک مذہبی اقلیت اس ملک میں مجھے سب سے پہلے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں جس ملک کا شہری ہوں، اس کا قیام جو ہے اس وقت جو سیاسی قوتیں ہندوستان میں مذہبی اقلیت میں تھے، یہ مذہبی اقلیتوں کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے۔ ایبسلیوٹلی، واہ، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے۔ تو یہ اس وقت کی مذہبی اقلیتوں نے جو بنایا، اس وقت کی مذہبی اقلیتیں تھیں، انہوں نے آج کے اس موجودہ دور کے میں رہنے والے مذہبی اقلیتوں کو اس بات پر نہ صرف فخر کرنا چاہیے بلکہ اس بات کو ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وطن عزیز جو ہے مذہبی اقلیتوں کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے۔ اچھا، جب ہم اگر اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ جی اس میں مسیحیوں کا کیا کردار تھا، تو یقیناً یہ ایک بڑی ہی انفارچونیٹ سی صورتحال ہے اس حوالے سے کہ اس خطے میں جنہوں نے تاریخ لکھی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے جو تاریخ لکھی گئی اور جو ہمیں نصاب میں شامل جو مضمون پڑھائے جاتے ہیں، نہ صرف میرے بچوں کو بلکہ اس ملک میں رہنے والی کئی نسلیں گزر گئی ہیں ان 73 سالوں میں، ٹھیک ہے نا، اور جو عصر حاضر میں بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تحریک پاکستان کو سٹڈی کرتے ہیں، جو مطالعہ پاکستان کو سٹڈی کرتے ہیں، بدقسمتی سے صرف سوائے ہمیں نفرت کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھائی نہیں جاتی۔ اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر نیشنل ڈے پہ میں پروو کر سکوں کہ نہیں بھائی، میں اس ملک کا شہری ہوں، برابری کے لیے میں ایفرٹس کر رہا ہوں، لیکن وہ اوراق اگر تاریخ میں شامل ہوتے جس میں میرے آبا و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ اور قائد اعظم سے پہلے وہ جو سیاسی قوتیں تھیں جو اس خطے میں ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں اور اس فلاحی ریاست کے لیے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے جدوجہد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کی، اس فلاحی ریاست کے لیے میرے آبا و اجداد کا کیا کردار رہا ہے، وہ تاریخ سے وہ اوراق نکال دیے گئے۔ یہ تاریخ دانوں نے ہمارے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے بمشکل میں یہ دہائیوں کی بات اگر ہو جاتی تو یہ تو بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہوتی، 15 سے 20 سالوں میں، ٹھیک ہے نا، 20 سال میں نے شاید زیادہ کہہ دیے ہیں، تقریباً 15 سالوں سے 80s میں ایک بک لکھی گئی تھی کہ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار۔ احمد سلیم صاحب اس کے وہ تھے، رائٹر تھے، ریسرچ انہوں نے کی تھی، بیسیکلی وہ ایک ریسرچ پیپر تھا، ادارہ امن و انصاف کے وہ تعاون سے وہ بک چھپی تھی، فادر آرنلڈ ہیریڈیا صاحب کو بڑا کردار تھا اس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کاوش تھی 1980s میں، لیٹ 80s میں وہ آئی تھی۔ تو اس کے علاوہ کچھ ہمارے کیتھولک پریسٹ تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمارے ہی ایک بڑے بھائی ہیں جن کا تعلق میری یونین کونسل سے ہے، میرے علاقے سے ہے، اعظم مراج صاحب ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں، انہوں نے بڑی اس پہ ریسرچ کیا، بڑی محنت کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو عام نوجوانوں تک پہنچایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں۔ تو ہم جب ینگ ایج میں تھے تو ہمیں بڑی ریسرچ کرنی پڑتی تھی، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی کہ تاریخ میں اپنے آبا و اجداد کا کردار کی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب قائد اعظم صاحب یا مسلم لیگ اس وقت کی جب اس وطن عزیز کے قیام کے لیے محنت کر رہی تھی، تو پنجاب میں چونکہ مسیحیوں کی تعداد آج بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، جیسے گوجرانوالا ڈویژن ہو گیا، حافظ آباد ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، لاہور ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، شیخ پورہ ہو گیا، ان اطراف میں، ان ڈویژنز میں، ان ڈسٹرکٹس میں ہماری آبادی بہت زیادہ تھی، لاہور میں بھی۔
تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ اس وقت تحریک میں آئے، اور بہت سے تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کے بعد جب باؤنڈری کمیشن کا ٹائم آیا تھا، جو باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا کہ جس میں حد بندیاں طے کرنی تھی، جب تھوڑا سا وہ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، تو اس باؤنڈری کمیشن کے سامنے بھی جا کے جن لوگوں نے مقدمہ لڑا تھا ان میں چند نام جو ہے وہ ہماری مسیحی ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے، جن میں ایک نام میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں، چودھری چندو لال صاحب اس میں شامل تھے، جنہوں نے جا کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے مقدمہ لڑا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آپ کو ایک اور بہت بڑا نام ملتا ہے، جن میں ایس پی بہادر سنگھا صاحب کا نام ہے، جوشوا فضل الدین صاحب کا نام ہے، ای سی گیبن صاحب کا نام ہے، اور بھی بے شمار ایسے نام ہیں بہت کنٹریبیوٹ کیا، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان میں جن کا ایک رول رہا ہے، کچھ کا پارلیمنٹ کے اندر رہا ہے اور کچھ کا پارلیمنٹ کے باہر رہا ہے۔ اچھا ایک سر، ایک بات اور بڑی خاص بات ہے، ہم ابھی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مختلف شعبوں میں ہماری کمیونٹی نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا۔ ایک جو تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر چلے جاتے ہیں اور انہیں ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں اور وہ ریزرو سیٹس پر آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا وہ در حقیقت اپنی قوم کا مقدمہ لڑتے ہیں یا اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت کنفیوژن ہے اور ایک بڑا لوگوں کے اندر ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کا مقدمہ نہیں لڑتے، اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا کرسچن کمیونٹی نے ووٹ دیا ہے، ہمیں کس نے منتخب کیا ہے، اس لیے ہم اپنی جماعتوں کی نمائندگی کریں گے۔ کیا اس طرح کا تاثر ابتدا سے ہی رہا ہے یا یہ آج لوگ اس بات کا واویلا کر رہے ہیں؟ سرفراز بھائی، اگر آپ مجھے تھوڑی سی لبرٹی دیں بات کرنے کی، تو ہم اس پروگرام میں نا تھوڑا سا وائس ورسا گفتگو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے گیسٹ ہیں اور میں ہوسٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان، قیام پاکستان سے لے کر آج تک کوئی 2 سے 3 بڑے نام بتا دیجئے جنہیں ہم پاکستانی مسیحیوں کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے پاکستانی مسیحیوں کی خدمت کی، تو کوئی 2 بڑے نام مجھے بتا دیجئے، 3۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا ایس پی بہادر سنگھا صاحب، اور شہباز بھٹی صاحب کو ہم جو ہے وہ بھول نہیں سکتے، ان کی قربانی اور ان کا کنٹریبیوشن بہت سارے حلقوں میں بڑا اہم رہا ہے۔ اور شاید اگر ہم ایک اور پارلیمنٹیرین کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں جے سالک، تو یہ اور بھی ہیں، طارق سی کیسر صاحب بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایس پی سنگھا صاحب اور شہباز بھٹی صاحب ایسے 2 نام ہیں جنہیں ہماری مسیحی قوم کے تاریخ کے ورقوں سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب، آپ نے میری بڑی مدد کر دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیام پاکستان میں اس وقت جب پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنے کی بات تھی، پنجاب چونکہ ایک بڑا صوبہ تھا، اور اس وقت جو موجودہ پاکستان ہے، مطلب ہم 70s کے بعد کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب۔ جب اس میں الیکشن مسلم لیگ نون ہار چکی تھی، یونینسٹ پارٹی اس وقت اس کی سیٹیں بہت زیادہ تھیں، اور جب یونینسٹ پارٹی کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ جی پاکستان بننے جا رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اپنی سیاسی جو ہے وہ وابستگیاں بھی تبدیل کی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ کو وہ مطلوبہ نمبر میسر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے حق میں قرارداد کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتے، اور یہ جو پنجاب ہے یہ پاکستان کا حصہ بنتا۔ بالکل ٹھیک، پاکستان نہیں بنتا، یہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت قائد اعظم صاحب نے آ کر ان سے بات کی، ایس پی سنگھا صاحب سے، کہ آپ ہمیں مسیحیوں کے ووٹ دلائیں۔ اس وقت 4 سیٹیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن جس دن الیکشن کا وقت تھا تو اس وقت چونکہ یہ ریزرو سیٹس کے نمائندے تھے، اس وقت یاد رکھیے گا 1947 جی 46 میں 47، تو یہ ریزرو سیٹس کے نمائندے تھے، ٹھیک ہے، جن کو مختلف قومیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ریزرو سیٹس ملی ہوئی تھی۔ ایک نمائندہ جو برٹشر تھا وہ اس وقت پنجاب کا ممبر تھا، وہ نہیں آیا تھا، 3 نمائندے جو تھے وہ آئے تھے،
اور جب دو نے ووٹ کاسٹ کیا اور ووٹ پنجاب اسمبلی میں ٹائی ہو گیا تو قائد اعظم صاحب دوبارہ گئے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں، جا کر وہاں ان سے بات کی، تو چونکہ ٹائی ہو چکا ہوا تھا تو ایس پی سنگھا صاحب نے اپنا جو تھا فیصلہ کن جو تھا وہ ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالا اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا۔ لیکن یہ پنجاب کے صوبے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، پنجاب کے صوبے کی بات ہے، لیکن ایس پی سنگھا صاحب کا نام جو آج تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا اس موجودہ شکل کا جو ہے وہ موجد ہیں یا ڈیسائسو ووٹ تھا ان کا، انہوں نے اس فائنل فیصلے میں بڑا اپنا کردار اہم ترین ادا کیا، تو وہ بھی ایک مخصوص نشست پر پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، مخصوص نشست پر ہے جی۔ دوسرا جو نام آپ نے لیا ہے شہباز بھٹی صاحب کا، جی جی، جن کو پاکستان میں مسیحیوں کی آبادی نہ صرف قدر و منزلت سے دیکھتی ہے بلکہ ان کے سیاسی خدمات، ان کے دور حکومت میں جو 5% جاب کوٹا ہو گیا یا منورٹی ڈے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا، یہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آج بھی ایک بڑے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ نہ صرف مسیحی کمیونٹی میں بلکہ سیاسی جو ورکر ہیں ان کی سیاسی خدمات کو بڑا یاد رکھتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جو ان کو پذیرائی ملی ہے، پاکستانی مسیحیوں کی ایک آواز کے طور پر وہ ابھرے، پاکستانی مسیحیوں کی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں کام کیا، وہ کسی براہ راست ووٹ کے ذریعے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں بنے تھے۔ شہباز بھٹی صاحب بھی جو تھے وہ مخصوص نشست پر آئے، اور یہ جو دو نام آپ نے مجھے بتائے ہیں کہ جن کو ہم پاکستان کی تاریخ میں دو بڑے نام کہہ سکتے ہیں، یہ مخصوص نشست پر اس وقت اسمبلی کے ممبران بنے۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے یہ اس طریقے سے پولیٹکس میں اپنے کردار کو ادا نہیں کرتی جس طریقے سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ سیپریٹ الیکٹرال سسٹم ہو یا جوائنٹ الیکٹرال سسٹم ہو یا کوئی بھی طریقہ انتخاب ہماری مرضی سے ہم پر امپوز نہیں کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، جو اس وقت سیاسی ضرورت تھی اس میں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جداگانہ انتخابات سے جان چھڑانے کے لیے کچھ سیاسی قوتوں نے کراچی میں اور ملک کے دوسرے چند جو حصے تھے جن میں لاہور اور کچھ اور بڑے شہروں میں پاکستان کے، انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی تھی کہ جداگانہ انتخابات سے ہماری جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں رائج نہیں ہے، مخلوط انتخابات نہیں ہے رائج، کہیں رائج نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جدوجہد کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے ہمیں مخلوط انتخابات کے ذریعے جو ہے اپنے نمائندے چننے کا اختیار دیں، اور جو مل گیا 2001 سے رائج ہے، آج 19 سال ہونے کو آگے، 3 الیکشن ہم اس پروسیس سے گزار چکے ہیں، بس 4 میرے خیال 2001 اور 4 الیکشن، چوتھا الیکشن 18 تک ہم گزار چکے ہیں، اور جس میں تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ممبران جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپ انٹرسٹ بھی دیکھیں گے، ان کی توجہ بھی دیکھیں گے، ان کا مینیفیسٹو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے منورٹیز کی طرف گریجولی ان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے قربتیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ شانتی نگر کا واقعہ دیکھ لیجئے اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ ریئیکشن دیکھ لیجئے، بالکل سچ بات، لیکن اس کے بعد گوجرے کا بھی انسیڈنٹ دیکھیں اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن دیکھیں، لیکن اس کے بعد گریجولی آپ دیکھ لیجئے چیزیں بہت بہتر ہوئی، چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو یہاں پر ریلیجس منورٹیز ہیں ان کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی فرق ہوئی ہے، ان کا جو فیصلہ کرنے کا انداز بھی تبدیل ہوا ہے، اور جب آپ یہ کریں گے فیصلہ جس طریقے سے ہندوستان میں وہاں کی جو مسلم اقلیت تھی جس نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد کانگریس کو چنے چبوائے تھے، صحیح بات ہے، کانگریس آج تک اٹھ نہیں سکی انڈیا میں، تو پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں، جو پاکستان میں بسنے والی مسیحی ہیں، اگر یہ بھی اسی طریقے سے فیصلہ کریں کہ جو سیاسی جماعتیں میرے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی، جو میری شناخت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی،
تو پھر مجھے بھی اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس میں آپ کو یہ چیز ضرور دیکھنا پڑے گی کہ جو شخص مخصوص نشست پر اگر آیا ہے، نہ صرف اس نے پارٹی میں بھی اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑا ہے بلکہ فلور پہ بھی لڑا ہے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ طریقہ انتخاب نہیں ہے، اس شخص کی کمٹمنٹ اپنے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ کتنی ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ یہ شخص مخصوص نشست پر آیا ہے تو اس کو اپنے لوگوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف شکست خوردہ عناصر کرتے ہیں جن کو سیٹ نہیں ملتی. دیکھیں جداگانہ انتخابات سے ایک جو میں سمجھتا ہوں نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ سیاست کرنے کا چسکا پڑ گیا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ سیاست کریں گے. سچ بات ہے. اور یہ اتنا ڈسکریجنگ ہوا ہے، اتنا نقصان دہ ہوا ہے کہ آج 19 سال بعد بھی اس لعنت سے ہم نکل نہیں پا رہے. ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے کس طریقے سے محاذ کھڑے کرنے ہیں، کس طریقے سے ان کے خلاف ہم نے تخریبی جو ہے سرگرمیاں جاری رکھنی ہیں، اور اپنی شکست کو، اپنے احساس محرومی کو، اپنی جو اس کے اندر ناکامیاں ہیں اس کو ہم آج تک ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور صرف اپنے ان لوگوں کو جو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، دیکھیں ریزرو سیٹس پر بھی وہ آتا ہے جو سیاسی ورکر، سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے، سیاسی عمل میں حصہ لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہوگا وہ ایک ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے یا سیکھنے سکھانے کے عمل سے وہ نکل ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ جی سیپریٹ ہو، جوائنٹ ہو یا جوائنٹ ہو ود کانسٹیٹوئنسیز. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ہمیں سیاسی ورکر جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. سچ بات ہے. سیاسی عمل میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اپنا مقدمہ نہ تو سیاسی جماعتوں میں پیش کر سکیں گے، اور پھر اگر وہ سیاسی جماعتیں جب آپ کو کسی بھی ایوان میں، کسی بھی سطح کے ایوان میں جب آپ کو نمائندگی دیں گے، اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی تو آپ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو بنیادی چیز ہوتی ہے افلاطون کی وہ بات کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سیاست میں حصہ نہیں لوگے تو تم سے کم تر لوگ تم پر حکمران ہوں گے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں پر ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں، ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے اور اس بلوغت تک پہنچنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو اس وقت منتخب ہیں، جو ایوانوں میں ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بہتر طور پر ہماری قوم کی آواز کو بلند کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اینتھنی نوید صاحب نے گزرے سالوں میں قوم کا مقدمہ بخوبی لڑا ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو انہوں نے تمام ایشوز کو فلور پر ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے لیے بہت لاؤڈلی جو ہے اپنی آواز اٹھائی ہے. سر یقیناً یہ بہت خاص بات تھی جو آج ہم نے کی کہ کس طور سے ہمارے مسیحی لیڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا ایون دو وہ ریزرو سیٹس پر تھے لیکن they did so well. اور یہ نہ صرف جیسے آپ بتا رہے تھے کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے اس خطے میں بہت سارے ممالک میں یہی جو ہے نظام رائج ہے. ایک خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیحی قوم، ایک آپ نے بات کہی کہ سیاسی نمائندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن چند ایک حلقے اور کون سے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسیحی یا ریلیجیس مائنورٹی ہمیں ملک کی استحکام یا بقا اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ چند ایک بڑی خاص باتیں جو آپ سمجھتے ہیں مختصراً if you could highlight those things ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. نہیں سرفراز بھائی، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ایشوز جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ان کو آپ سیپریٹلی ایک ایک پروگرام اس پہ کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کیونکہ ہم بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی کس قسم کا جو ہے وہ انتخابی عمل ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم آج تک اس پہ جو ہے وہ
ایک رائے قائم نہیں کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اچھا اس میں شاید ذاتی تھوڑی وہ ہے نا, یہ کہتے ہیں اگر یہ ہوگا تو شاید میرا کچھ ہو جائے. ایگزیکٹلی میں نے آپ سے عرض کیا نا, میں نے عرض کیا نا کہ 20-22 سالہ یہ جو جداگانہ انتخابات کا ایک دور رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں آئی. ایک پنجابی کا ایک خاص ایک میں لفظ استعمال کروں گا کہ اس میں چسکا سیاست کا پڑا ہے, بس اویئرنیس نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہم آئسولیشن کا شکار ہوئے ہیں. ہم پہلے ہی آئسولیشن کا شکار ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں مین سٹریم میں آنا ہے, ہمیں مقابلے میں آنا ہے, ہمیں مقابلے میں آنا ہے. دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا ہم چند سال پہلے میرپور خاص میں تھے, آپ کا ایک بہت بڑا ایک وہاں پر دعائیہ اجتماع تھا. میں نے اس وقت بھی آپ سے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. وہاں آپ نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز اور بڑا آپ نے جی میں نے عرض یہی کیا تھا کہ پاکستان میں بسنے والی کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جو زیرو ریسورسز کے ساتھ اچیومنٹس کی بے شمار جو ہے وہ اپنے ہاں جو ہے وہ بنوا چکے ہیں, داستانیں ہیں. بالکل صحیح. زیرو ریسورسز کے ساتھ داستانیں ہیں. اور میں حال ہی میں ابھی تھرپارکر کے میں اس میں گیا ہوا تھا, 3-4 دن میں تھرپارکر میں تھا. تو میں نے وہاں پر بھی میں نے بہت سٹڈی کی کچھ کمیونٹیز کی, کچھ ٹرائبس کی, کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے دشوار ترین رستوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن جب میں اس گاؤں میں گیا, 25 کے قریب, سرفراز صاحب میرے ساتھ چلے گا, میں آپ کو لے کے جاؤں گا, آپ وہ سٹوری کو کور کیجئے گا. 25 کے قریب اس گاؤں میں گھر ہیں جس میں 5 بچیاں MBBS ڈاکٹر ہیں, جس میں 3 انجینئر ہیں, 5 وہاں پر ہائر اسکول کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر ہیں. اور جو بیسک سکولنگ ہے, جو بیسک سکولنگ ہے اسی گاؤں میں ان کے گھروں کے ساتھ سکول ہے. جن قوموں نے, دیکھیں میں جب بھی میری کہیں وہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, جب بھی کبھی آپ نے مجھے بلایا ہے, میرا ایک ہی بات پر ایمفیسائز ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے پاکستان میں مسیحیوں کے لیے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور اس سے بڑی چابی کوئی اور ترقی کی ہے ہی نہیں ہے, اور وہ تعلیم ہے. تعلیم ہے. ہمارے لوگوں کو اس ڈیبیٹ سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آئیں کہ جی اینتھنی نوید کیوں MPA بن گیا, سرفراز ولیم صاحب نے کیوں گواہی ٹیلی ویژن بنا لیا اور کس طریقے سے بنا لیا, اس ڈیبیٹ سے اگر ہم نکلیں, ہمیں ایک دوسرے کی اچیومنٹس کو ایکنالج کرنا ہے, ایڈمٹ کرنا ہے, اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو حوصلہ دینا ہے. اور آپ کی جو اچیومنٹ ہے آپ کے اس حلقے میں ایک صحت مندانہ مقابلے کا سبب بننا چاہیے, پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. پکی بات ہے. لیکن جب ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی صلاحیت کو, اس کی وہاں پر موجودگی کو تسلیم نہیں کریں گے نا, تو اس منفی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ذہن منتشر ہوتا ہے, ذہن آگے بڑھ نہیں سکتا. بالکل سچ بات ہے. وہ بس لیگ پولنگ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے آپ نے اس کو کھینچ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ کہیں بات کریں, اس پہ کہیں بات کریں, ہم الیکٹرول سسٹم پہ چلیں, ٹھیک ہے بالکل ہم بات کر لیتے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے لوگوں کی اچیومنٹس کو ایکنالج کرنے کے لیے, اور اس سے ایک صحت مند مقابلے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سرفراز صاحب ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. دیکھیں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا, جب ہم تحریک اور قیام کے بعد تکمیل پاکستان پہ آتے ہیں یا تشکیل پاکستان پہ آتے ہیں, پاکستان کی ترقی پہ بات کرتے ہیں, تو اکثر اور بیشتر ہم نے اپنی محفلوں میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جی تعلیم کے میدان میں پاکستان میں مسیحیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے, صحت کے میدان میں ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن جب میں آج موجودہ حالات میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو سوچتا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد کوئی کرسچن سرجن نظر ہی نہیں آتا.
مجھے کوئی سرجن نظر نہیں آتا، موجودہ حالات مجھے کوئی ایسا ہاسپٹل مسیحوں کا نظر نہیں آتا جو آغا خان کا مقابلہ کر سکے، مجھے کوئی ایسا ہاسپٹل مسیحوں کا نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کے ساؤتھ سٹی بناؤ۔ بالکل صحیح۔ مجھے رتفو نظر آتی ہے جو جرمنی سے آئی تھی، جو جرمنی سے آئی تھی، جنہوں نے آ کر یہاں پر اس ملک میں جزام کو ختم کرنے میں اپنا کردار کیا، لیکن جو لوکل یہاں کی کمیونٹی ہے اس نے کردار ادا کیا تھا۔ آج عصر حاضر میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے کہ کوئی آپ کے ارد گرد ایسے اگر فوری طور پر آپ سوچیں تو آپ کو یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر کرسچن یاد آتا ہے؟ بہت ریئر ہے، بہت ریئر۔ تو میں کس طریقے سے فخر کروں کہ یہ میری کمیونٹی نے تعلیم میں بڑا کنٹریبیوشن تھا نا۔ آج نہیں ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پاس ماضی میں فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ماضی میں ہے، لیکن اس موجودہ صورتحال پہ میں کہاں کھڑا ہوں اس کی فکر ہے، اور اس کے بعد مستقبل کیا ہوگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے یہاں پر بسنے والی، اس ملک میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لیے، کہ انہوں نے مین سٹریم میں اقلیت کے لوگوں کو لانے کے لیے سرکاری نوکریوں میں 5% کوٹا جو تھا وہ اس کا نہ صرف انٹروڈیوس کروایا اور اس کا امپلیمنٹ کروایا، اور آج کسی بھی سطح پر جو بھی نوکریاں آتی ہیں اس میں 5% جو ہے وہ نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسی طریقے سے مین سٹریم میں آ سکیں۔ دیکھیں، آپ کے وسائل اچھے ہوں گے، آپ کا روزگار اچھا ہوگا تو آپ بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایسی بھی بہت ساری کہانی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ زیرو ریسورسز کے ساتھ بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس تحریک کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تحریک آج اگر ہم شروع کرتے ہیں اور اس تحریک کو ہم اپنے لوگوں میں ایک سراپا تحریک میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک خود تحریک بن جائے گا، اور آگے اس کی ٹرانسفارمیشن کا وہ اگر سبب بنے گا تو پھر یہ عمل آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جن مختلف قبائل کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو سندھ کے بہت سارے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، یا جنوبی پنجاب کے بہت سارے ایسے علاقوں میں وہ قبائل رہتے ہیں کہ جن کے لیے شاید سوسائٹی میں اپنا وجود قائم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، جو شاید ہمیں درپیش نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے باوجود بھی ان کے بچے جو ہیں وہ آج ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہوں پر ہیں جن کا ہم خواب دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان کمیونٹیز کو، ان قبائل کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پہ اسٹڈی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک اگلا جو میں ایک قدم، جو میری ایک خواہش ہے، ہمارا گروپ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور ہم نے پنجاب میں اس پہ لکلی ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں، جو پروفیشنل کالجز ہیں، ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، وہاں پر مائنورٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن کوٹا ہو۔ ہمارا ایک گروپ ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹی رائٹس، ہم پورے ملک میں کام کرتے ہیں، اور ہم لابنگ کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ۔ یہ ایک ایم پی اے سے ہٹ کے ایک سوشل ہمارا ایک گروپ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک میں، اس صوبوں میں پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں، یا انفلوئنشل جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے لابنگ کی ہے، اور آج پنجاب میں جو 2% ایجوکیشن کوٹا ہے وہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی کاوشوں کی وجہ سے ہے۔ اور اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سندھ میں بھی کریں، کیونکہ 5% جاب کوٹا تو ہمارے پاس میسر ہے، لیکن ہمارے پاس پیچھے سپلائی جو ہے، سپلائی چین چاہیے ہمیں، کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ ہم نے ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے تو کر لیا، لیکن سپلائی کو جو ہے وہ ابھی ہم بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ مجھے، ہمارے گروپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم سندھ میں بھی اس کو کروے، اور ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی ہم اقلیت کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کوٹا پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگین میں یہ کہوں گا کہ ہماری مسیحی قوم میں
وسائل بہت زیادہ شاید اس طریقے سے نہیں ہے جو شاید بہت سارے دوسری قبائل کو یا اقلیت کے عوام کو میسر ہیں. ہمارے ساتھ بہت چیلنجنگ پوزیشن ہے, لیکن اس سرکمسٹانسز میں بھی اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کر کے بڑھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بات بڑی فکر انگیز بات ہے کہ ہم اس آزادی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمیں اس ملک میں میسر ہے, اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے. اور یہ ایک فکر آج کے اس ایپیسوڈ میں جناب ایم پی اے اینتھنی نوید صاحب نے دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے لینے کی ضرورت ہے, اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ارد گرد ہمیں ان لوگوں کو جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں ہیں انہیں انکریج کرنا ہے, ان کی سپورٹ کرنا ہے. اور ہم اس کے لیے ضرور ہر ممکن گواہی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فوکس کرتے رہیں, بارہا اس پر بات کریں. اور جیسے ایم پی اے صاحب نے آفر کیا ہے کہ ہم جا کر ان کمیونٹیز کو اسٹڈی کریں اور آپ کے سامنے لائیں کہ کس طور سے بڑے زیرو ریسورسز کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے اور آج ایک مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. سو اس سال جشن آزادی کے موقع پر آؤ ہم مل کر یہ تہیہ کریں, یہ اعادہ کریں کہ اس 73ویں جشن آزادی, اور جب ہم نیکسٹ ایئر سیلیبریٹ کریں تو ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. شاید ایک سال میں وہ اس سفر کو پورا تو نہ کر لیں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں, اور اس میں ہمیں ضرور اپنا کردار ادا کرنا ہے. سر, آخر میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات جو مختصر کوئی پیغام جشن آزادی کا آپ کے لیے, ہمارے بہن بھائیوں کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے ہو, اگر آپ وہ پیغام ہمارے بہن بھائیوں کو دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیں. اس ارض پاکستان میں اگر بحیثیت مسیحی میں اپنی شناخت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں, جی, ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے جس طریقے سے ہمیں شروع سے ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ جی اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں. اعلیٰ حکومتیں عوام کی طاقت سے بنتی ہیں اور عوام کا فیصلہ ہوتا ہے حکومتوں کی تشکیل میں. ہمیں اپنے کردار کو سیاسی عمل میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور ایک ذمہ دار شہری کے لیے اگر ہم اس ملک میں مسیح کے سفیر بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے جو معاشرتی کردار اور سماجی ذمہ داری کو ایک کارگر پرزے کے طور پر اس ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک تعلیم یافتہ ایک ذمہ دار مسیحی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم اس ملک میں باعزت طریقے سے ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بن پائیں گے. ہمیں تعلیم کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں یہاں پر کامیابی کی طرف لے کے جا سکے. ایبسلیوٹلی, یہ بہت سچ بات ہے, اور میں اسی بات سے آج کے اس ایپیسوڈ کو کلوز کروں گا کہ یقیناً تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے, اور ہمیں ضرور اس پر محنت کرنی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں, بیٹے اور بیٹیاں, جو تعلیم کی بجائے تھوڑے سے پیسے کمانے کی غرض سے نوکریاں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کسی نہ کسی طرح سے انہیں تعلیم کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کرانا ہے تاکہ ہم ایک زندہ قوم بن کر ترقی کی راہ میں اور ملک کے استحکام میں اپنا کردار ادا کریں. ایم پی اے صاحب کے لیے ضرور دعا کریں, اور ان کی ٹیم کے لیے جو خاص طور پر اس لابنگ کر کے یونیورسٹیز میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نشستیں دلا رہے ہیں اور مختلف طرح سے اپنی قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ خداوند انہیں صحت دے, لمبی عمر دے. ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند اس ملک کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد.